बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, जो गोली 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में चली थी, बड़े धूम धड़के के साथ चली थी, और उस गोली के चलने से पहले उसके बेतहाशा कई वारिस थे, कई ऑनर थे जो उसको ऑनरशिप दे रहे थे, धमकियों की सूरत में, अंदाज़े बयां की सूरत में। और उस वक्त जब तक वो चली नहीं थी, जब तक वो नाल से निकली नहीं थी, तो उसके लातादाद उसके चाहने वाले थे, उसके वारिस थे। और लेकिन जब वो गोली चल गई और ट्राइगर दब गया, तो फिर शायद ये अंदाज़ा हुआ और ये एहसास हुआ कि इस गोली की जो कीमत है वो किस किस तरह और कहाँ कहाँ अदा करनी पड़ेगी। और जब ये एहसास हुआ तो उसके बाद से ही इस गोली को लावारस छोड़ने की एक पॉलिसी अपना ली गई है। और इसके जितने भी वो ऑनर थे कि जो इसको कबूल कर रहे थे, जो इसको अपनी दावेदारी कर रहे थे इस पर, और इसके वजूद को, इसके चलाए जाने को वो अपनी धाक बिठाने और अपनी ताकत के इजहार का एक सिंबल बनाकर पेश करना चाहते थे, वो बिलाखिर बैकआउट करते हुए महसूस हुए। और इसकी वजह ये नहीं है कि जिन लोगों पर ये गोली चली कोई उनकी मोहब्बत थी, उनसे हमदर्दी थी। ये कतन ऐसा नहीं था। न पाकिस्तानी सोसाइटी में या जो पोलराइजेशन का जो एक ग्राफ है जिस सतह पे पहुंचा हुआ है वहाँ ऐसा मुमकिन है, और न पाकिस्तानी सोसाइटी में इसका कोई रिवाज रहा है। यहाँ हादसात की, सानेहात की ज़िम्मेदारी कोई भी कबूल नहीं करता, बल्कि हादसात को, सानेहात को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करने का रिवाज और रुझान है। और आज पाकिस्तान की जो हालत ज़ार है, जो पाकिस्तान का नक्शा है, जो पाकिस्तान का उजड़ा हुआ माहौल और मंज़र है, वो इन्हीं हरकतों, इन्हीं हमाकतों, इन्हीं रिवायतों की वजह से है। तो ये गोली अब जब चल गई, और हालांकि इसके बहुत से जो सबूत हैं, यानी शवाहिद हैं, वो मौजूद हैं। सबूत इस तरह मौजूद हैं कि गोली चलने से पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमकी पूरी तरह मौजूद है, रिकॉर्ड पर है कि 5 मिनट में सब गोली चलेगी तो 5 मिनट के बाद कुछ भी नहीं होगा, डिस्पर्स हो जाएंगे, फिशूं हो जाएगा सारा मामला। और इसी तरह दूसरे लोगों की भी जो धमकियां हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जाहिर है कि किसी वाक़े की एक बेस होती है, एक जहन होता है, एक पस मंज़र होता है। और ये हम देख चुके हैं माजी में भी कि जब कराची में वकला तहरीक के दौरान दर्जनों अफराद मारे गए, तो उसी रोज़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस्लामाबाद के डी चौक में एक जलसा रखा था, और उसमें उन्होंने 2 मुक्के लहराते हुए कहा था कि आज कराची के अवाम ने अपनी ताकत दिखा दी है। हालांकि ये ताकत जो है ये कई दर्जन अफराद की लाशों पर दिखाई गई थी, कई दर्जन अफराद मारे गए थे, बड़ी बेरहमी के साथ गोलियों से छलनी किया गया था कि इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस थे उनको कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देना। तो लेकिन बजाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस पर माजरत करते, उस पर शर्मसार होते, उस पर नादिम होते, लेकिन उन्होंने इसको अवामी ताकत के इजहार का अंदाज करार दिया था। और ये ताकत का असलूब, और ये ताकत की साइकी, और ताकत का जो पैमाना होता है, देखने का एंगल होता है, ये वो होता है कि जब ताकत पूरे निसफ नहार पे हो तो उस वक्त उसको जो मयार हैं सोसाइटी के वो कुछ और नज़र आते हैं। जो मुरव्वजा मयार होते हैं किसी आलमी असूल के तहत, किसी आलमी कानून के तहत या किसी सोसाइटी में, वो बिल्कुल अलग होते हैं और उसे कुछ और दुनिया नज़र आती है, क्योंकि वो आईना खाने का एक मकीन होकर रह जाता है जहाँ चारों तरफ आईने जुड़े होते हैं, और वो उन आईनों में जिस तरफ भी देखता है उसको
اپنا سراپا نظر آتا ہے، تو پھر ایک نفسیات بنتی ہے اس کی۔ اور یہی نہیں، اکبر بگٹی کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے برسر عام ٹی وی پر آ کر دھمکی دی تھی کہ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہم ایسی جگہ سے ان کو ماریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعد میں جب اکبر بگٹی کا حادثہ ہوا تو پھر اس کو غار بیٹھنے کا شاخسانہ قرار دیا جانے لگا۔ اکبر بگٹی نے خود کچھ جیکٹ پھاڑ کے خود کو اڑا دیا۔ تو اس طرح کے افسانے تراشے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی اس شخص کے ساتھ وابستگی تھی وہ پوری طرح ایک ذہن بنا کر بیٹھے تھے کہ اور انہیں اندازہ تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا بیتی ہے، اور یوں وہ زخم آج تک رستہ ہوا چلا آ رہا ہے۔ ان کی 19ویں برسی پر رواں برس جو کچھ ہوا، اس نے یہ بتایا کہ اکبر بگٹی کو اس انداز سے راستے سے ہٹانا طاقت کی ایک غلط فہمی تھی۔ وہ ان کو راستے سے ان کے مادی وجود کو تو مٹا سکے، لیکن جو ان کا ایک مشن تھا یا جو ان کا ایک مقصد تھا، اس نے وہ اور نوجوانوں کے دلوں میں ایک رد عمل کی آگ بن کر وہ دہکتا ہے، اور وہ آگ پوری طرح ان کے اندر بھڑک رہی ہے۔ اور اس سال جو کچھ ہوا وہ بتا رہا تھا کہ یہ زخم جو ہے 19 سال کے بعد بھی پوری قوت کے ساتھ رستہ ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ اس طاقت کو اگر اپنے جوبن پہ اگر اس وقت سمجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ نہیں سمجھتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2005 میں ایک وفد کے ساتھ سری نگر جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں بہت سی کہانیاں تھیں، بالخصوص جو علی گیلانی صاحب تھے ان کی ایک جو پرویز مشرف کے ساتھ انہی دنوں ایک تلخ ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس کے آغاز پر بہت سے دوستوں نے یہ بتایا کہ جو ملاقات تھی اس میں چھوٹتے ہی جنرل پرویز مشرف نے بڑے غصے سے کہا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، جس پر علی گیلانی صاحب نے کہا جی کہ آپ کی یہ پالیسی جو ہے بلوچستان میں یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اور یوں ایک ماحول، جو ان کی گفتگو کا جو آغاز تھا وہ ایک ٹینس ماحول میں ہوا اور تو تکار پر بات پہنچی، یہاں تک کہ پرویز مشرف نے انہیں کہا کہ آپ میری مخالفت کرتے ہیں تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ساتھ بش ہے اور بلیئر ہے۔ اور علی گیلانی صاحب یہ کہہ کے اٹھے کہ آپ کے ساتھ بش اور بلیئر ہے تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یوں یہ محفل جو ہے اختتام کو پہنچی، ناخوشگوار اس کا انجام ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اس وقت کہ ان کی جو پالیسی ہے وہ بیک فائر کر رہی ہے، اور اس کا پاکستان کی جو نظام ہے یا پاکستان ہے، ریاست ہے، اس کو جو دور رس قسم کے اس پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جو یہ ڈی چوک کا تنازع ہے، یہ معاملہ ہے، اس میں جو گولی چلی ہے، یا حکومت پہلے کہتی تھی کہ گولی چلی ہی نہیں، پھر کہنے لگی کہ علی امین گنڈاپور نے گولی چلائی، اور اب رفتہ رفتہ یہ کہانی کھلتی جا رہی ہے کہ جب باہر سے ایک دباؤ آ رہا ہے، بیرونی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ گولی چلی ہے، اور آپ کے الجزیرہ کا نمائندہ جب آپ کا میڈیا بیٹھ کر کہانیاں اور افسانے سنا رہا تھا اور لوگوں کو بے خبر رکھ رہا تھا اور ان کو دھکیل رہا تھا کہ وہ بھارت کے ٹی وی چینلز ٹیون کریں اور ان کو سنیں، اس وقت الجزیرہ کا جو نمائندہ ہے وہ گولی کی آواز سن کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں ہتھیار کی گولی ہے۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اب اس جسے ایک شوق سے، جسے ایک وارفتگی کے ساتھ جس بات کو ایک تاج سمجھ کر حکومت نے پہنا تھا، اب حکومت اس تاج کو اپنے سر سے اتار کر اسٹیبلشمنٹ کے سر پر رکھنا چاہتی ہے۔ شہباز شریف سے لے کر مریم نواز شریف تک اور اسحاق ڈار تک سب اس گولی سے دامن چھڑاتے ہوئے اور نظریں بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج کی قیادت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے تحت ہیں، حکومت کے ماتحت ہیں، آئینی اور طور پر جو وزیر اعظم ہے وہ انتظامی سربراہ ہے پاکستان کا، اور اسی کے حکم سے اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں، گولی بھی چلتی ہے، فوج بھی طلب کی جاتی ہے۔
اور یوں یہ جو تاج ہے یہ ایک سر اپنے سر سے اتار کر دوسرے کے سر پر سجانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، حالانکہ وہی تاج ہے کہ جس کو بنانے اور پہنانے کی جو بات ہے وہ محسن نقوی بہت پہلے کہہ چکے تھے میڈیا کے سامنے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا، چونکہ مغرب سے رد عمل آنے کا اندازہ نہیں تھا، اور ہمارے جو حکمران طبقات ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا، دولت اور کاروبار سب کچھ مغرب میں ہے، وہ یہاں نوکری کرتے ہیں اس ملک میں، اور باقی جو عرصہ ہے پھر اس کے بعد اصل جو لائف ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ باہر کی دنیا میں، ان کا مال و متاع پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے، بوریا بستر پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے، صرف انہیں یہاں سے جو پینشن سلپ ہے وہ لے کے پھر باہر پہنچنے کی دیر ہوتی ہے۔ اور مغربی ممالک میں اپنے تاثر کو ٹھیک رکھنا اور وہاں کسی دباؤ سے بچنا ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن اب جب مغربی اداروں میں یہ کہانیاں آنے لگی تو اب اس گولی کو جس کو بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ قبول کیا جا رہا تھا کہ ہم چلائیں گے، چلائی ہے یا نہیں وہ ایک اور کہانی ہے، لیکن چلانے سے پہلے بڑے زوم کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے تفاخر کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ ہم چلائیں گے، کیونکہ یہی ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہے، اور یہ جب چلے گی تو آپ نظر نہیں آئیں گے، 5 منٹ میں آپ کی صفائی ہو جائے گی۔ لیکن وہی گولی آج اس کو کوئی اونرشپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج اس گولی کا صحرا کوئی بھی اپنے سر سجانے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ یہی طاقت کو ایبسلیوٹ جو ریئلٹی اور فیکٹ سمجھنے کی جو غلطی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پھر آپ اس غلطی سے دامن چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ غلطی آپ کے دامن کے ساتھ چپک کر رہ گئی ہوتی ہے، چمٹ کر رہ گئی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ اگر طاقت کے دوران آپ کے پاس اختیار کے دوران آپ اعتدال پر قائم نہ رہیں تو پھر اس طرح کے فیصلے رونما ہوتے ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔